बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत आयशा की दर्दनाक मौत या कत्ल। जब हज़रत आयशा की वफ़ात हुई तो पूरे मदीना में खबर फैल गई। ऐसे लग रहा था कि पूरा मदीना रो रहा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जनाजे में हजूम इतना हो गया कि लोग गुमान करने लगे। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कई फजीलतें और नस्बतें हासिल हैं। अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी को गवाही दी और कुरान मजीद की सूरत नूर के 2 रकू इनके बरात के में नाजिल किए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम होने की सूरत में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मत के लिए आयत तमीम नाजिल हुई। जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह से पहले हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्वीर दिखाई और बताया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़वाज मोहतरात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गोद मुबारक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल फरमाया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही के हुजरे को रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का शर्फ हासिल है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वह उम्मुल मोमिनीन है जो हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुंवारी दाखिल हुई। उम्मत मोहम्मदियत तक औरतों के अक्सर मसाइल और चौथाई दीन हदीस की सूरत में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए से ही पहुँचा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मत मोहम्मदिया की सबसे बड़ी मुहद्दिसा और फ़िक़्हा हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लगते जिगर हैं। उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी हस्ब ज़ैल हैं। आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे लक़ब उम्मे अब्दुल्ला कुनियत कुरैश की ख़ानदान की बनु तमीम से थी। वालिद का नाम उम्मे रोमान बिन्ते आमिर था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहसियत नबी के 4 या 5 साल बाद पैदा हुई। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए दीन का बहुत बड़ा हिस्सा उम्मत तक पहुँचा है। अल्लाह ताला ने बचपन में ही गैर मामूली ज़हानत अता फरमाई थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बचपन में उतरने वाली आयात और अहकाम को याद रखती थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत कमर की आयत करीम नाजिल हुई, उस वक्त मैं बच्ची थी और खेल रही थी। और प्यारे दोस्तों, जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया तो उस वक्त इनकी उम्र 6 साल थी और रुखसती के वक्त उम्र मुबारक 9 साल थी। बाज़ रिवायात में निकाह के वक्त उम्र 7 साल भी आई है, जैसा कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की तो मैं 7 साल की थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हक महर 500 दिरहम मुकर्रर फरमाया। इस निकाह से मकसूद नबूवत और खिलाफत के रिश्ते का इस्तेकाम और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गैर मामूली ज़हानत से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत वाली ज़िंदगी को उम्मत तक पहुँचाना था। अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बेशुमार फ़ज़ाइल से नवाजा था। इनमें बाज़ फजीलतें ऐसी हैं जो सिर्फ हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता हुई। खुद फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी खूबियाँ अता की जो मेरे अलावा किसी को नहीं मिलती। निकाह से पहले फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी सूरत पेश की। इमाम तिरमिज़ी से मरवी है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनकी तस्वीर सब्ज़ रंग के रेशम में लपेट कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और कहा, ये दुनिया और आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुक़या हयात है। मेरी उम्र 7 साल थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह फरमाया। इतनी छोटी उम्र
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ ازواج محترمات میں سے صرف میں کنواری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی میرے بستر پر نازل ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مبارک میرے حجرے میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ 48 برس انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کیے۔ اس تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا عظم مرکز بنی رہی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام ازواج محترمات بلکہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر فوقیت حاصل تھی۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ جن کو آپ کی ذات گرامی نے حل فرمایا ہے۔ عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ قرآن، فضائل، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں تھا۔ اگر تمام مردوں کا اور امامت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم وسیع تر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مجاہدین میں صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتح دیتی تھی۔ اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلند مرتبہ رکھتی تھی۔ غیبت سے اعتراض کرتی تھی، احسان کم قبول کرتی اگرچہ خود ستائی نہ پسند تھی، تاہم نہایت خوددار تھی۔ شجاعت اور دلیری بھی ان کا خاص جوہر تھا۔ ان کا سب سے زیادہ نمایاں وصف جو کہ دوساکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام تک سب خیرات کر دیے، اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کیا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے سے کیوں نہ یاد دلایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عروہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، اے بھانجے، ہم 2-3 چاند دیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گزرے اوقات کیسی ہوتی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کھجور اور پانی پر ہوتی تھی، سوائے اس کے کہ کچھ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، ان کی کچھ دودھ والی اونٹنیاں تھیں اور وہ ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ ہمیں پلا دیتے کرتے تھے۔ امام مالک بن انس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک مسکین نے ان کی کچھ مانگا۔ اس وقت وہ روزہ دار تھیں۔ ان کے حجرے مقدس میں صرف ایک روٹی تھی۔ انہوں نے اپنی لونڈی سے فرمایا یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ اس لونڈی نے عرض کی ام المومنین آپ روزہ کس سے افطار کریں گی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ لونڈی نے کہا وہ روٹی میں نے مسکین کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو میں ہمیں کسی گھر والوں یا کسی نے ہدیہ بھیجا جو میں بکری یا روٹی بھیجا کرتی تھی۔
ام المومنین نے فرمایا مجھے بلایا اور اس سے میں دیکھا، کھاؤ یہ تمہاری روٹی سے بہتر ہے۔ نہایت خاشع، معترض اور عبادت گزار تھیں، چاشت کی نماز برابر پڑھتی، فرماتی تھی کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھ آئے اور مجھ کو منع کرے تب بھی میں باز نہ آؤں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو آٹ کر تہجد کی نماز ادا کرتی تھیں، اس قدر پابند تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کبھی یہ نماز قضا ہو جاتی تو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر اس کو پڑھ لے آتی تھیں۔ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھیں، ان کا غلام امامت کرواتا اور وہ مقتدی ہوتی، اکثر روزے رکھا کرتی تھیں، حج کی بھی پابندی تھی، ہر سال اس فرض کو ادا کرتی تھیں، غلاموں پر شفقت کرتی اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھیں۔ ان کی آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 65 ہے۔ 13 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سایہ پدری سے مرحوم ہو گئیں اور عہد فاروقی کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ازواج محترمات کا 10-10 ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ البتہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی قول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے درمیان کس کو حکم بناؤ گی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں، کیونکہ وہ بہت سخت آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی ہو وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا عائشہ ایسی ایسی بات کہتی ہیں اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق کی بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میرا ناک لہولہان ہو گیا اور فرمایا تیرے ماں باپ نہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں، اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ناک کے نتھے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تو تمہیں اسی لیے نہیں بلایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا تو میں تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو جا کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھیں۔ ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معاملات پیش آئے دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے اور ہم ان احکامات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ پیارے دوستو، سیدہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد عہد خلفاء راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں اور یہ تمام وہ عرصہ
ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مسلم ممالک اور مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئیں۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایت حدیث کا ذخیرہ آپ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کی عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت امیہ کی ابتدائی 70 سال میں ملاحظہ فرمایا۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے مناقب و فضائل کثیر ہیں، جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، جلالت و مسلم خواتین پر نمایاں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اب آخر سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے اور آخر سال سن 58 ہجری بمطابق سے 678 میں جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھی، ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئیں اور چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی، اللہ پاک کی پاکی میں رطب الرساں ہوتی، پوری طرح اپنی ذمہ داری اور سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی، قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہنے لگے میں نے حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تمنوں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے ام المومنین ان تمنوں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھیں۔ یہ تمام تمنیں آپ کثر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ باقدت وفات کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی باتیں اختیار کر لی تھی، لہٰذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات کے پاس دفن کرنا۔ یہ آپ نے کثر نفسی میں فرمایا تھا۔ قوان جو آپ کے غلام سے کہتی ہیں کہ آپ جب علیل ہوئی تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے سرحانے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ وہ دنیا سدھارنے والی تھیں۔ بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ زکون نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں نے انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا، بیٹھ گئے۔ بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے کہ اس کی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے۔ بس جسم سے روح نکلنے کی دیر تھی کہ آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں ابوہ کے دن آپ کے ہار کھو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے، لوگوں کے پاس پانی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمیم کی آیت نازل فرمائی، مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر برات ساتویں آسمان کے اوپر سے اتاری، جیسے روح العالمین میں لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کی آیتیں صبح شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں ابن عباس تعریفیں چھوڑ دو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بصری ہوئی
جاتی تابع ابن ابی طبیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور وہ علیل تھی. بولے ام المومنین کیسی طبیعت ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. فرمانے لگی اللہ کی قسم یہ موت ہے. عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ نہ لے کر جانا، میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا، اپنے غلام زکون کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مگن 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار وفانی سے عالم بقا کو لبیک کہا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار و مدینہ میں اپنے گھروں سے نکل آئے اور جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا کہ بعض عورتوں کا احتسام دیکھ کر روزے عید کے ہجوم کو گمان گزارتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال گیا ہے اور نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تدفین شبیہ میں عمل آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے کیونکہ مروان بن حکیم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا. وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا. بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر کی چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اروا بن زبیر، عبداللہ بن محمد، عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا. شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی. ام المومنین حضرت اماں سلمہ بنت امی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی آہ و افواہ سن کر بولی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت واجب ہے. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں. امام نے فرمایا ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت بی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولی اللہ ان پر رحمت کے بھیجے، اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی. عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھیں. پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.